बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन आज फिर उसामा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। आज बड़ा अहम मुद्दा है। उसामा साहब से पूछेंगे कि ये जो 8 सितंबर का जलसा है, जगह तब्दील होगी या फिर तहरीक इंसाफ ने जो है वो जलसे का मुकाम चेंज कर दिया, तो क्या तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनके फिर वो वक्त आ गया कि वो अपने कारकुनान से गालियां खाएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान की मुश्किलात जो सुनने में आ रहा है कि फ़ौजी तहवील में जाने वाले हैं, उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की है कि मुझे जो है वो फ़ौज की तहवील में ना दिया जाए। ये मामला होने क्या वाला है और नवाज़ शरीफ की परेशानी वो बढ़ती चली जा रही है। आखिर हो क्या रहा है, नवाज़ शरीफ क्यों जो है वो इतने परेशान हैं, और ये जो लंदन जाने वाला मंसूबा है क्या वो इलाज के लिए जा रहे हैं या इसके पीछे कोई और मोटिव्स हैं, ये जानते हैं द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली से। उसामा साहब पहले तो ये बताएं ना, ये 8 सितंबर वाला जलसा ये क्या लग रहा है, होना भी है कि या फिर वही? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, इसमें दो तीन चीज़ें समझने की हैं कि जलसा तो शायद उस तरीके से जैसे आप लोग प्लान कर रहे हैं ना हो पाए उतना, लेकिन जलसे की जगह कोई इवेंट हो जाए, इस तरह की रेजिस्टेंस आए जो कि इससे पहले देखने को नहीं मिली। पीटीआई की लीडरशिप तो अब तक अपनी परफॉर्मेंस आप देख लें दिखा चुकी है। अब तो पीटीआई के फॉलोअर के हाथ में है जो भी है, और मुझे लगता है कि अपकमिंग टाइम में जो पीटीआई की कोर लोग हैं, जो यंग इनके ज़िली सतहों के जो नुमाइंदे हैं, वो मुझे लगता है कि शायद अब ट्रिगर हो जाएं, अपने इन लीडर्स की बात को जो है वो अब फिर फॉलो करना बंद कर दें, क्योंकि वो होपलेस हो रहे हैं इन लोगों की बार बार की हिकमत अमलियों से। और अब आपको पता है कि खान साहब ने भी कह दिया था कि अगर मैं भी कहूँ तो ये जलसा नहीं टलेगा अब। तो इसका मतलब है कि बड़ी कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत ये टलवाया गया था, जो इसका डिले हुआ, और अब ये टलेगा नहीं। लेकिन ये जलसा वैसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें सूरत हाल ख़राबी की तरफ जा सकती है, और वो ख़राबी कुछ ज़्यादा हो सकती है, वो फिर ऐसी भी हो सकती है कि वो संभाली ना जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ। और जहाँ तक पीटीआई की लीडरशिप की बात है, देखें ये कोई पीटीआई के फेस हैं, गौहर को कौन जानता था, या ये जो इस टाइम पैराशूटर्स आ गए हैं वो कोई पीटीआई की आइडियोलॉजीज़ को उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। वो लोग जो एक्चुअल पीटीआई का फेस थे वो आज नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब अवाम और पीटीआई के फॉलोअर्स और इमरान खान जो हैं वो बस ये दो ही हैं, और इनके दरमियान में आप पीटीआई की ये जो लीडरशिप और इनको भूल जाएं। तो उससे ये लगता है कि जो 8 सितंबर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है, सैटर्न का दिन है, सैटर्न का साल था। लगता है कि जिसके लिए जैसे कहते हैं सोई हुई भैंस को उठाने की जितनी कोशिशें हो रही हैं अब तक, शायद 8 सितंबर वो दिन हो कि वो जो सोई हुई भैंस है वो उठ के खड़ी हो जाए। अच्छा, हाँ जी। अब ये बताएं कि हुकूमत के नीचे से आपको लग रहा है कि हुकूमत के पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो निकल रही है? डेफिनेटली हुकूमत तो आप लोगों को, आपके व्यूवर्स को बारहा हम इस पे बात कर चुके हैं कि हुकूमत तो बस ये आपको खाली एक जैसे कहते हैं ना केसिंग है, अंदर कुछ नहीं है। और जैसे हाल रोड पे आपके कई बार वो लैपटॉप में मिल जाते थे कि केसिंग होती थी, अंदर कुछ नहीं होता था। ये उस टाइप का स्ट्रक्चर है। हुकूमत ज़हनी तौर पर भी समझ रही है कि हम जा चुके हैं। ये बस जाते जाते के वाइंड अप्स हैं, तैयारियाँ हैं, चीज़ें हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ झूठी उम्मीदें हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का तमाम लास्ट, आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पैसा लगाते हैं। अब वो तो आखिरी दिन तक नहीं मानेंगे जब तक सर पे बिल्कुल आके कुछ गिर नहीं जाएगा कि हुकूमत जा रही है। वरना आप इवन नून लीग के जो सीनियर लीडरशिप है उसके अंदर कितना रिफ नज़र आ रहा है, जो कि राना सनाउल्लाह साहब को सुने तो कुछ और लगता है ख्वाजा आसिफ साहब को सुने कुछ और लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इनकी समझ से बाहर हैं। सैटर्न का वो जो टाइम जिसको हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सितंबर उसकी बुनियादें बना जाएगा। अगर कुछ अच्छे से होना हुआ तो सितंबर में हो जाएगा। अगर सितंबर में कुछ अच्छा ना हुआ तो 2 अक्टूबर का सूरज गिरन
جو آ رہا ہے، پہلے تو یاد ہوگا کہ ہم جب 2 اکتوبر دے رہے تھے اس وقت سیٹرن راہو کنجنکشن کی وجہ سے دے رہے تھے، اس کے نکشترہ میں آنا تھا، اس کی وجہ سے ہم 2 اکتوبر مارک کر رہے تھے، جو کہ امریکہ کے لیے بھی ہم نے بتایا کہ بڑا خطرناک ہوگا، اچانک ایک ان کے لیے بھی معاملات خراب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو اب صورتحال بن گئی ہے جو سورج گرہن کی، تو سورج گرہن تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ سورج گرہن جو ہے وہ پچھلی دفعہ جب لگا تو اس وقت سے حکومت آپ کی ڈاواڈول ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سورج گرہن ہمیشہ سن کس کا ہے؟ سرکار کا، اور سرکار پہ گرہن لگ رہا ہے، یوں سمجھ لیں۔ تو آپ بڑے بڑے اگر پرانے جو سیاستدان یا تھنک ٹینکس کی بھی بات کریں تو وہ بھی یہی کہتے ملیں گے آپ کو کہ جی اکتوبر اکتوبر۔ تو لیکن ہماری ہوپ یہ تھی کہ جو ہم ریڈ کر رہے تھے کہ 19 اگست کو جب جوپیٹر مرگشیرہ نکشترہ میں گیا، اس کی وجہ سے جتنے ایشوز تھے ٹریگر ہو جانے تھے، جیسے یوکرائن رشیا کے اندر انٹر ہو گیا، لبنان اور اس کے اوپر ہم ایک الگ ویڈیو نہیں، میں ویسے آپ کو اوورال اس کے پیرائے میں بتا رہا ہوں۔ تو پھر یہ جتنے کنفلکٹس تھے یہ بھی ٹریگر ہونے تھے، لیکن خان صاحب کا ذاتی ذائچہ کیونکہ 22 اگست کو نیوٹرل ہو گیا، نیوٹرل کہہ لیں کہ ان کی ڈوئنگ ہاؤس میں ایکٹیویٹی بند ہو گئی مرکری ریٹروگریڈ ہونے سے، جو کہ جس نے 8-10 دن کا ایک گیپ کریٹ کر دیا، تو وہ چیزیں ویسے ڈیولپ نہیں ہو پائی۔ اب لگتا ہے کہ 9 سپٹمبر جو دن ہے وہ عمران خان کو بہت زیادہ فیور دیتا نظر آ رہا ہے اس سے آن ورڈ۔ اور جو آپ نے فوج کی تحویل کی بات کی، مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ فوج کے پاس بھی گئے تو فوج بھی اپنا جو ڈگنیٹی ہے عدلیہ کی طرح پریسٹیج جو ہے اس کو بحال کرے گی۔ اچھا، یہ لگ رہا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں؟ جی بالکل جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر لیکن وہ اس طرح نہیں جا سکتے جیسے آپ لوگ سب سوچ رہے ہیں۔ آپ لوگ جس طریقے سے سوچ رہے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں جائیں گے۔ فوج کے پاس اگر جائیں گے بھی تو اس سین میں جائیں گے کہ پھر بیجا بیجا بھی فوج کی ہو جائے کہ ہم نے لیا ہم نے چھوڑ دیا، کائنڈ آف اس ٹائپ کا کوئی ماڈل ہو سکتا ہے۔ یہ کریڈٹ لے لیا جائے اور عوام میں دوبارہ جفیاں اور یہ سارا جو ایک عجیب سا انوائرمنٹ یہ ختم ہو جائے۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والے دن ہے جو گرہن لگ رہا ہے اس کے بعد اچھی خبریں نہیں ہیں، تو پھر عمران خان کون سا مریخ میں رہتے ہیں؟ وہ بھی تو اسی پاکستان میں دیکھیں عمران خان نے اب تک کیا کہ آپ لوگوں نے جو اتنا وہ ٹارزن بنا دیا ہے، عمران خان صرف جیل میں ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ جیل میں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس ٹائم پلانیٹری پوزیشن آپ کی قومی ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے۔ عوام خود بخود ہوئی ہے، اس نے کون سا پہلے کتنے جلسے، کتنی کمپینز کی، کتنا سب ہوا، پھر یہ پوزیشن ملی۔ اب تو خان کا توکل ہی نہیں قابو آئے گا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ جو اللہ نے دینا وہ جیل میں بیٹھے بھی دے دینا، بغیر فنڈ اکٹھے کیے، بغیر مینیج کیے 90 سیٹیں پوری لوٹ کھسوٹ کے بعد بھی مجھے 90 مل گئی ہیں، تو اب تو اس کے توکل کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا اب نا آپ کمپیریزن کریں، بے شک پاکستان میں ہے، چلیں ہم بارہا لوگوں کو کیا سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ پلانیٹری سسٹم اللہ تعالیٰ نے اپنی مدار میں گھومنے کے لیے بنا دیا، کن فیکون ہو گیا، یہ اپنے امپیکٹ ڈال رہے ہیں۔ آپ کو خدا پرست ہونے کا فائدہ ہی تب ملتا ہے کہ آپ اس سسٹم کے اندر ایکسیپشن لے جاتے ہیں، آپ یا اللہ کرتے ہیں، آپ حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ابھی سورج گرہن لگے گا نماز آیات پڑھیں گے، کوئی اور ریمیڈیز جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں، تو آپ ایکسیپشن لے لیتے ہیں ہزاروں میں۔ ورنہ یہ سورج تو ہندو، سکھ، مسلمان سب پہ، جانور چرند پہ ایک ہی طرح چمکتا ہے، لیکن سب کے سب تو اس کا سمجھ لیں کہ اس کا شکار نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی تو روحانی جو پریکٹس ہو گئی ہے، اب یاد ہے اب جب گرفتار ہوئے تھے ہم نے کہا تھا کہ کیتو کی جو پوزیشن ہے بڑے وظیفے کریں گے، یہ کریں گے، اور انہوں نے اب کہا جی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن ترجمے سے ختم کر لیے۔ تو اس لیے عمران خان کو اب ایکسیپشن ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی روحانی طور پہ جو ان کو فوکسڈ ایک ٹائم ملا ہے، بہت اچھا ٹائم ملا ہے، تو وہ عوام سے باہر ہی سمجھیں ان کو۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں دنوں کے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف، ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ وہ جو لندن یاترا کی باتیں چل رہی ہیں، یہ پیچھے اب مجھے ذائچہ بتانا ہے آپ نے کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا والا ہے۔ 14-16 سپٹمبر کے بعد جو سچویشن ہے نواز شریف صاحب کی، کچھ اس میں
بہتری آئے اور وہ ٹائم آئے جو میں آپ کو کہتا ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب بدلہ لیں گے. اور نواز شریف صاحب کا سیاست تو نہیں ہے اب اینی مور, وہ تو کہہ دیا تھا اور وہ تو بھول جائیں آپ. جہاں تک جانے کی بات ہے وہ دیکھیں کہ صورتحال جو بن رہی ہے اب تک کی, اکتوبر ایسا مہینہ ہوگا کہ صرف نواز شریف صاحب نہیں, آپ کو بڑے بڑے جہازوں میں نظر آئیں, ہیلی کاپٹر میں نظر آئیں, کوئی وہاں گیا کوئی وہاں گیا. کیونکہ اصل میں نا ہم سب شاید ابھی تک اکتوبر کو بڑا ایزی لے رہے ہیں. اکتوبر اتنا ایزی منتھ نہیں ہے. سپٹمبر ٹھیک ہے, ستمبر جیسے ہم اس دن شگل میں بات کر رہے تھے, لیکن ابھی جو اکتوبر کا میچ ہے نا وہ مجھے لگتا ہے زیادہ سویر ہوگا. اور سچویشنز یہ جتنے ابھی سر جوڑ کے مذاکرات اور یہ باتیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مذاکرات یا باتیں یا کوئی بھی سلوشن ٹیبل پہ کوئی ممکن ہو. حادثاتی طور پہ حادثات کے ہونے کے نتیجے میں سچویشنز جو بلڈ ہوں گی ان پہ فیصلے کیے جائیں گے. یوں نہیں ہوگا کہ آپ میں بیٹھ گئے جی اے پی سی آ گئی اور سارے یہ سیاستدان اکٹھے ہو گئے, ایسا کچھ نہیں نظر آتا. اسامہ صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا آہستہ آہستہ رنگ دکھا رہی ہے, معاملات آپ کے سامنے ہیں, خبریں بھی ناظرین کو بھی پتہ ہے کیا چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی لانگ مارچ حکومت کے خلاف کوئی تحریک وہ اٹھ سکتی ہے, یہ سورج گرہن جو لگ رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو اس آرٹ کوئی ایونٹ دیکھیں کس رخ پہ جائے گا. آرٹ کو اتنا ایزی نہ لیں. آرٹ کو ہی ہو سکتا ہے کوئی سر آرٹ کو کیا لینا ہے؟ جنہوں نے پہلے 6 دفعہ جلسہ رکھ کے منسوخ کیا ہے, آرٹ کو انہوں نے کیا کر لینا ہے؟ اصل میں مسئلہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک عوام ہے, اس کی ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے اور وہ آ گیا ہے. اور اب بڑی خطرناک بات یہ ہوگی کہ اگر لیڈرشپ سے ان کا اعتماد اٹھ گیا نا تو پھر آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اتنے بڑے ہجوم کو اور قابو کرنا. اور یہ جو بار بار باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا, یہ عوام, یہ تو بے نظیر کی دفعہ کیا ہوا تھا, جو ٹاؤن ہالز تھے, جو آپ کے بینکس تھے, انسٹیٹیوشنز, وہ ریاست نہیں ہوتے, اڑا کے پرے کیے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جاہل سی قوم جس کو پتہ نہیں کون کون سے زہر کے انجیکشنز لگے ہیں, فرقہ واریت, لسانیت اور پتہ نہیں کیا کچھ میں یہ پلی بڑی ہے, اوپر سے مرچ مسالے ادھر اتنے ہیں کہ ان کے سٹمک ویسے ہی جو ہے ہیٹ اپ ہے. اور ان سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ جو نہیں ہو رہا نا کہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی کسی بھی پارٹی کا ممبر اس کی لیڈرشپ کے تابع ہونا یا اس کا آپس میں ربط ہونا اعتماد کا وہ ضروری ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے. اگر لیڈرشپ اور جو پی ٹی آئی کی سچویشن بلڈ کر دی گئی ہے, اگر یہ گیپ آیا, آپ دیکھیں گے گوہر علی خان بھی کچھ کہہ رہا ہوگا, سنیں گے ہی نہیں, پھر کیا کر لیں گے؟ ہجوم کا کیا کریں گے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہجوم انہی کے کنٹرول کے ذریعے ان کا اعتماد بحال رہنا چاہیے. لیکن طلبہ تحریک, طلبہ آ رہی ہیں احتجاج کریں گے, طلبہ لانگ مارچ کر رہے ہیں, پتہ چلا طلبہ جو ہے نسیم العال نے گاڑیاں کے ڈانس کر رہے ہیں. مطلب یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ موجودہ لیڈرشپ تحریک انصاف کی یہ خان کو رہا کروا سکتے ہیں؟ ان میں اتنا تپڑ ہے؟ نہیں, ان میں ایسا کچھ نہیں ہے. ان میں تو آج تک ہم بات کرتے رہے کہ سارے وکلا کے ذریعے انہوں نے جو بھی سارے معاملات کیے, الٹا وکیل ہی سارے ہائر ہوئے اور وہ کیا کہتے ہیں آن بورڈ ہوئے. اس کا مطلب فواد چودھری سچا ہے؟ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چھڑوائے گی تو پی ٹی آئی کا فالوور عمران خان کے لیے پریشر بلڈ کر جائے, بیٹھ جائیں, کوئی ایسا احتجاج خود سے انیشیٹ ہو جائے کہ لوگ کہیں ہم نے گھروں میں نہیں جانا, ہم لانوں میں پڑے ہیں, ہم سڑکوں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہیں, اس کائنڈ آف وہ کوئی ایسی سچویشن بلڈ ضرور ہو سکتی ہے. لیکن لیڈرشپ سے آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کچھ کرے گی. اسامہ صاحب پچھلے دنوں ایک اسٹرالوجر ہیں, ان کی ویڈیو بڑی وائرل ٹویٹر پہ چل رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ میرے اکتوبر نومبر میں رہا ہو سکتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد وہ سیاست میں نظر نہیں آئیں گے. دیکھیں اگر 11 نومبر تک اس بات کو یوں سمجھ لیں, 15 نومبر ہے ہائی ٹائم عوام کے کھڑے ہونے کا. اگر اس ملک میں عوام نہ کھڑی ہوئی اپنے رائٹس کے لیے, اپنے اس کے لیے, کون سے آٹے والی لائنوں میں کھڑے ہونا نہیں, مطلب یہ جو ان کی جمہوری حق پہ جو ان کا سٹانس ہے کہ ووٹ کی کاؤنٹنگ صحیح نہیں ہوئی, یا ابھی تک میتھ ہی ہمیں صحیح نہیں آتا کہ ووٹ ادھر ڈالو نکلے ادھر, یا جو بھی کہانی ہے, اگر عوام نہ نکلی, اگر عوام نے عمران خان کو نہ نکالا
عمران خان عوامی پریشر کے نتیجے میں باہر نہ آیا تو پھر ان کی بات کسی حد تک بس وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر ادھر تک بات جائے گی ہی نہیں. یہ جو بھی کرنا ہے عوام نے کرنا ہے، اس میں نہ کوئی پی ٹی آئی، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی آپ کی کوئی حکومت، نہ کوئی رسپانسبل نہیں ہے. پلانیٹری پوزیشن ایسی انڈیکیشنز دے رہی ہے کہ اس خطے میں عوام نے ٹرانسفارم ہو کے رہنا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ہونا ہے تو ہونا ہے. آپ لوگوں کے آسرے نہ تکیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا اور نہ ہی کچھ ہونا. نہیں، خان کی سیاست والا کہ رہا ہو کہ وہ سیاست میں نہیں رہے گا، یہ اس کو آپ کیسے یار دیکھ یہ رہے ہیں؟ کیسی بات ہے کہ سیاست میں نہیں رہے گا؟ وہ پاکستان کی سیاست بدل گیا ہے. آج تک کتنے فنڈ چاہیے ہوتے تھے، کیا کچھ نہیں چاہیے ہوتا تھا. وہ اندر بیٹھ کے کتنے وہ کر رہا ہوگا مینیج فنڈز. اس کو جلسہ لیڈر قائد نہ جائے جلسوں میں، قائد بڑے بڑے جا کے ایم این ایز کے جلسے نہ کرے، سیٹ نہیں نکالی جاتی تھی. اس کو تو 90 سیٹیں گود میں ملی، ابھی بھی وہ 90 نہیں ہیں. ان کا کلیم ہے کہ جی ہماری تو 180 ہے. پھر بھی اگر اس کو جھولی میں ملی ہیں تو اب اس کو کیا ضرورت. یہ تو اس نے بدل دیا ہے. بلکہ مجھے لگتا ہے عمران خان کی کیس سٹڈی پڑھائی جائے گی. یہ آکسفورڈ کے آپ اس کو پاگل سمجھتے ہیں کہ ادھر اس کے چانسلر کا نام آ گیا ہے. آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ اب کیس سٹڈی ہے. اس خطے کی کیس سٹڈی پڑھائی جائے گی بڑی آپ کی یونیورسٹیز میں، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو امریکن تھنک ٹینکس اور یہ جتنی بھی آپ کے بریٹن کے سارے ہیں وہ اس پہ غور کریں کہ یہ قوم جو ہے، ان کو ہم نے پچھلی دفعہ 47 میں کیسے، پھر 57 کی کہانی، پھر 80 سال بعد کی، اور یہ 80 سال بعد دوبارہ کی کہانی. تو اس میں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ نئی تبدیلیاں آئی ہیں. تو یہ تو سیاسی طور پہ پڑھانے کی بات ہے. اور یہ آپ میری آج کی یہ لکھ لیں کہ عمران خان کی یہ جو موومنٹ تھی، یہ جو اس قید سے لے کے الیکشن اور جو عوام کو ٹرن اراؤنڈ تھا، یہ پڑھایا جائے گا. تو وہ سیاست سے کیسے ختم ہو جائے گا، وہ سیاسیات کی تاریخ کا حصہ بن جائے گا. بالکل صحیح جی. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ 8 ستمبر جو ہے وہ بتائے گا کہ اس موومنٹ کا جو ہے انجام کیا ہونا ہے. اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.